کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، شیخ القرآن اسلامی کیسٹ، مرکزی جامعہ مسجد اسامہ بن زید، نزد سرائے کالا پل GT.Xla۔ خلق الأرض والسماوات أنزل الماء الفرات من المعصرات فأخرج به الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين۔ انسان کے دل دماغ کے اندر جب تک دوسرے انسان کی خاطر محبت اور ہمدردی پیدا نہ ہو جائے اس وقت اللہ کی نظر کے اندر وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ جو انسان ہوتا ہے اس انسان کے اندر انس، محبت اور پیار اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہوتا ہے۔ انسان یا تو نسیان سے بنتا ہے یا انس سے بنتا ہے۔ انس پیار اور محبت کا نام ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر دوسرے انسان کے لیے محبت کا حصہ نہیں ہے، انس اور ہمدردی اور خیر خواہی نہیں ہے، اس وقت تک اللہ کی نظر میں وہ انسان کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہے۔ اس لیے جس نے اپنے آپ کو انسانیت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، انسانیت کی زندگی گزارنی ہے، اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر انسانیت کو جگہ دے گا، ہمدردی کی جگہ ہوگی، خیر خواہی کی جگہ ہوگی، انس اور پیار کی جگہ ہوگی۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے اندر رہنے والے انسان کو 23 سالہ دور نبوت کے اندر جو سبق پڑھایا ہے وہ اسی انسانیت کا سبق پڑھایا ہے، ہمدردی کا سبق پڑھایا ہے، خیر خواہی کا سبق پڑھایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انس اور لگاؤ اور تعلق اور اخلاق پیدا کرنے کا سبق پڑھایا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
सारी कायनात को हुक्म है कि आप अपने दिल दिमाग के अंदर अखलाक पैदा करें, अच्छाई पैदा करें। हुस्न अखलाक तुम्हारा वतीरा होना चाहिए, हुस्न इत्तेफाक तुम्हारा शेवा होना चाहिए। सारी कायनात को हुक्म है अखलाक बनाने का, बा अखलाक रहने का, हुस्न अखलाक पैदा करने का। लेकिन मेरा पैगंबर आपके वजूद को जिस हैसियत में बनाया, जिस कैफियत में बनाया, जिस रंग और ढंग में बनाया है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे पैगंबर मैंने अखलाक को घोड़ा बना दिया है, अखलाक को सवारी की शक्ल के अंदर वजूद बख्श दिया है। लअला मेरे पैगंबर मैंने आपको उस अखलाक के घोड़े के ऊपर बिठा दिया है। इतना तेरे अंदर अखलाक, इतना तेरे अंदर प्यार, इतना तेरे अंदर मोहब्बत, इतना तेरे अंदर उन्स, इतना तेरे अंदर मवद्दत मैंने तेरे दिल दिमाग के अंदर रखी है मेरा पैगंबर कि अखलाक के घोड़े पर आपको सवार करके आपको सवार बनाया है और उस घोड़े के ऊपर चढ़ा दिया है। लिहाजा मेरा पैगंबर सारी कायनात तो अखलाक को तलाश करती है, लेकिन आपका मकाम मैंने ये बनाया कि जहां आप होंगे वहां अखलाक होगा, जहां आप नहीं होंगे वहां अखलाक नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ए मेरे पाक पैगंबर के सहाबियों, ए मेरे पाक पैगंबर का सिद्दीक, मेरे पैगंबर का उमर, मेरे पैगंबर का उस्मान, मेरे पैगंबर का अली, मेरे पैगंबर का तलहा, मेरे पैगंबर का साद इब्न अबी वकास, मेरे पैगंबर का अब्दुल रहमान बिन औफ। सुनो सुनो, मैंने पैगंबर के मुताल्लिक ऐलान किया है कि मेरा पैगंबर अखलाक के घोड़े पर सवार है। जहां मेरा पैगंबर रुख करेगा वहां आपको अखलाक मिलेगा। और आपका मकाम ये बनाया है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। मैंने हिदायत को घोड़ा बना के अबू बकर को ऊपर बिठा दिया है और मैंने ऐलान किया है लोगों जहां अबू बकर का रुख होगा हिदायत उस जगह पर होगी। बात इसी तरह है कि नहीं है? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद को अल्लाह ने इतना अजीम और निराला करके बनाया है कि इस जैसा बा किरदार वजूद, बा सआदत वजूद, बा क़ियादत वजूद, बा सलाहियत वजूद कायनात के अंदर धरती पर किसी इंसान की आंख ने आज तक नहीं देखा। इसीलिए उस पैगंबर के वजूद को अल्लाह ने इतनी कायनात के लिए शफीक बनाया है, कायनात के लिए रकीक बनाया है, कायनात के इंसान के लिए उस पैगंबर के वजूद को रफीक बनाया है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कैफियत के अंदर दुनिया में जिंदगी गुजारी है, बचपन गुजारा है, जवानी गुजारी है, बुढ़ापा गुजारा है, जिस आलम से पैगंबर गुजर के आया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकल के आया, अल्लाह पाक ने पैगंबर को जब हुस्न इत्तेफाक का सबक पढ़ाया है, अखलाक के घोड़े पर बिठाया है, हिदायत का मरकज बनाया है, उस वक्त पैगंबर को अल्लाह ने जरा पिछली हालत का जिक्र करके फरमाया मेरा पैगंबर आप अपनी हालत को देखें कि मैंने आपको किन किन हालात से निकाला है। तो अल्लाह करीम फरमाते मेरा पैगंबर एक जमाना और दौर वो था अलम यजिदका यतीमन फआवा, मेरे पैगंबर जब तेरी और मेरी आपस में मुलाकात हुई, तेरी मेरी आपस में मुलाकात हुई है, जब तेरा मेरा आपस के अंदर ताल्लुक वाबस्ता हुआ है मेरे पाक पैगंबर, उस वक्त को जरा याद करो मेरे पाक रसूल, मेरे बाउसूल पैगंबर, मेरे मकबूल पैगंबर, मेरे मतबू पैगंबर, मेरे मखदूम पैगंबर, ओ मेरे मुता पैगंबर, ओ सारी कायनात के अंदर सरदारी का ताज पहनने वाले पैगंबर, सारी कायनात के अंदर लोगों को अखलाक सिखाने वाले पैगंबर, जरा अपनी हालत के ऊपर नजर मार के देखो। अलम यजिदका यतीमन फआवा, ए मेरे पाक पैगंबर जब मैंने तेरे साथ यारी लगाई है, जब मैंने तेरे साथ ताल्लुक बनाया है, जब मैंने तेरे साथ वफादारी का ऐलान किया है, उस वक्त मेरे पैगंबर आपकी हालत दुनिया के अंदर ये है कि यतीम
यतीमा, आप बेसहारा बने हुए थे, आपका वारिस बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, आपको संभालने वाला कोई नहीं है मेरे पाक पैगंबर। क्यों संभालने वाला नहीं है? हस्ती तो इतनी बड़ी अजीम बनकर आई है, शान तो इतना निराला, इतना आला, इतना औला, इतना अज़का, इतना अनका सारी कायनात के अंदर कि उस जैसा वजूद ही नहीं बनाया, उस जैसी सूरत ही नहीं बनाई, उस जैसी सीरत ही नहीं बनाई, उस जैसा किरदार, गुफ्तार, चाल, हाल, काल, मकाल ही नहीं बनाई। लेकिन हालत ये है कि संभालने वाला ही कोई नहीं है, उसके पीछे हाथ रखने वाला ही कोई नहीं है। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये मैंने खुद किया है कि तेरे पैदा होने से पहले तेरे बाप को मैंने उठा लिया, जब आप दुनिया के अंदर आ गए तो कुछ दिनों और महीनों के बाद तेरी वालदा का साया उठा लिया, तेरे दादे अब्दुल मुत्तलिब का साया उठा लिया, फिर तेरे चाचा का साया उठा लिया। सारी कायनात की झोलियां मैंने खाली कर दी है, खुद मैं हटाता रहा, रास्ते से सबको हटा दिया। तेरी माँ को हटाया, तेरे बाप को हटाया, तेरे खानदान कुंबे कबीले को हटाया, तेरे चच्चे और ताए को हटाया, तेरे दादे को हटाया। अल्लाह ये काम क्यों किया है? अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे पाक पैगंबर, इसलिए कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मोहम्मद का सहारा अगर कोई बन सकता है तो सिर्फ अल्लाह ही बन सकता है। अपने पैगंबर को संभालने वाला सिर्फ है तो कौन? अलम यजिदका यतीमन ए मेरे पाक पैगंबर, जब मैं तेरा सहारा बना, मैं तेरा ठिकाना बना, आवा, जब तेरे सर पर मैंने हाथ रखा, दूसरा हाथ कोई नहीं था। इसलिए अल्लाह ने पैगंबर को यतीमी का लक़ब दे के फरमाया मेरा पैगंबर आप यतीम बनकर आए हैं। ए मेरे पैगंबर, मैंने यतीम आपको इसलिए किया है और यतीमी के आलम में तेरे सर पर इसलिए हाथ रखा ताकि मेरा पैगंबर दुनिया के अंदर तू मेरे यतीमों का सहारा बन के जिंदगी गुजार। दुनिया के अंदर जो बेसहारा लोग बन चुके हैं, दुनिया के अंदर जिनको संभालने वाला कोई नहीं है, दुनिया के अंदर जिनका कोई ठिकाना नहीं है, मेरे पैगंबर जिस तरह सारी कायनात में तेरा ठिकाना नहीं था, मैंने आपके लिए अपने हाथ रहमत और कुदरत वाले हाथ रख के तेरा ठिकाना बन गया। इसी तरह मेरे पाक पैगंबर आप भी यतीमों के लिए दुनिया में सहारा बन जाइए। अलम यजिद का यतीमन फआवा, अल्लाह फरमाते मेरा पैगंबर आपको यतीमी के आलम से इसलिए गुजारा है ताकि आपको एहसास हो कि यतीम होने के बाद बंदे पर कितने सदमे होते हैं। अगर उसे संभालने वाला कोई ना हो तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, अगर उसका सहारा देने वाला कोई बोलने वाला ना हो, उठाने वाला ना हो, नहलाने वाला ना हो, कफनाने वाला ना हो, दफनाने वाला ना हो, तो उस आदमी के दिल दिमाग पर क्या गुजरती है, क्या बीत जाती है। उसके ऊपर सदियों के पहाड़ गम आसूदा गिर जाते हैं जब उसके ऊपर ये आलम आता है। इसलिए मेरे पैगंबर आपको मैंने ये तालीम दी है, अम्मसाइल फला तनहर। ए मेरे पाक पैगंबर, जिस वक्त तेरे पास कोई बेसहारा बन के कोई सवाल लेकर आए तो उसे झिड़कना नहीं, उसके साथ तंगी नहीं करनी, उसके साथ सख्ती नहीं करनी। इसलिए मेरे पैगंबर मैंने आपको कायनात के अंदर रहमत का मरकज बना के भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे पाक पैगंबर, मैंने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत का पैगाम बनाकर भेजा, रहमत का सबब बना के भेजा। इसलिए मेरे पाक पैगंबर, आप अगर कोई यतीम का सहारा बनना चाहे, अगर कोई यतीम तेरे पास आ जाए तो उसको झिड़कने की जरूरत नहीं है, सख्ती करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ इस तरह पेश आए मेरा पैगंबर जिस तरह मैंने आपको यतीमी के आलम में पाला, यतीमी के आलम के अंदर मैंने आपको संभाला है। इसी तरह मेरे पैगंबर आपने भी यतीमों की खैर खबर रखनी है। एक सबक पैगंबर अपनी उम्मत को सिखलाता है और दूसरा सबक अल्लाह अपने पैगंबर को पढ़ाता है कि मेरा पैगंबर आपने यूं जिंदगी गुजारनी है।
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے کائنات کے اندر اس حیثیت کے اندر بھیجا ہے کہ میرا پیغمبر آپ کا وجود نہایت ہی پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ بن کر آیا ہے، اسوہ بن کر آیا ہے۔ میرا پیغمبر آپ اگر یتیموں سے سختی کریں گے تو تیری امت کے دل میں یہ خوف پیدا نہیں ہوگا، یہ ڈر پیدا نہیں ہوگا کہ وہ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، وہ یتیم کو دھکے ماریں گے، وہ یتیم کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ میرے پیغمبر آپ کو اس لیے یتیم بنایا ہے اور تیرے سر پر رحمت کا ہاتھ رکھا ہے تاکہ دنیا کے اندر جب کوئی یتیم تیرے سامنے آئے تو آپ بھی اپنے رحمت کے پر اس کے سامنے بچھا دیا کریں۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مقدس کے اندر بچوں کے ساتھ، خاص کر یتیموں کے ساتھ بڑا پیار ہوا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بچپن کے حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گزرا تو اللہ کے رسول نے پیار اور محبت اور شفقت کے لہجے کے اندر، اسی انداز کے اندر مجھے اٹھایا، اپنی گود کے اندر بٹھایا اور پیار کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ او لوگو، مجھے بیت اللہ کے رب کی قسم ہے، آج میری 100 سال عمر ہو گئی ہے، بڑھاپے کے اندر میں چلا جا چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، جوانی ختم ہو چکی ہے، خون رگوں میں دوڑنا بند ہو گیا ہے، آج میری حالت اور کیفیت 100 سال کے ایک بوڑھے کی ہو چکی ہے، لیکن آج بھی میں اپنے سر سے، ان بالوں سے محمد کے ہاتھوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو شفقت کے اندر بچپن کے عالم میں محمد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسی لیے تو پیغمبر کو بہت پیار تھا کہ اللہ نے خصوصی حکم کیا تھا کہ میرے پیغمبر، ان جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑا ضروری ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ایک چچا زاد بھائی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا بھی بھائی ہے، نام اس کا جعفر طیار ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی بھی ہے اور محمد رسول اللہ کو ماننے والا صحابی بھی ہے۔ پیغمبر کے ساتھ اس کے بہت بڑے قریبی تعلقات ہیں، گہرے تعلقات ہیں۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ کا رخ کیا تھا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کا وفد بنا کے حبشے کی جانب گئے تھے جہاں نجاشی بادشاہ رہتا تھا۔ عیسائیوں کے ملک کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے اور اس امید پر ہجرت کی ہے کہ نجاشی بادشاہ کے دل کے اندر انسانیت ضرور موجود ہے، وہ تنگ دل نہیں ہے، سخت دل نہیں ہے، پتھر دل نہیں ہے، اس کا دل لوتھڑا ہے، اس کے دل کی جو بوٹی ہے وہ بہت بڑی نرم ہے، وہ نرم گوشہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے متعلق بھی اگر کوئی اس کا ہمسایہ بن جائے تو وہ اسے کبھی تنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر کوئی اس کے ملک کے اندر پناہ گزین ہو جائے تو وہ اسے تنگ نہیں کرتا۔ اسی امید پر جعفر بن طیار چل پڑتے ہیں مکہ المکرمہ چھوڑ کے۔ جس وقت حبشے کے ملک کے اندر پہنچتے ہیں جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جھوپڑی بنا کے چند صحابہ کرام کو اپنے ارد گرد جمع کر کے اللہ کے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہو میرے یارو گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اگر ہم نے وطن چھوڑا ہے، علاقہ چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں تو ایک دن ہمارا اللہ ہمارے اوپر اتنی رحم و کرم برسائے گا کہ یہ ساری مصیبتیں بیک وقت ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دکھ درد دل چ رکھنے دی لوڑ کوئی نہیں۔ جعفر طیار نے جڑے ویلے ساتھیاں نو تسلی دتی ہے، ادو مشرکین مکہ نے جمع جوڑ کیتا ہے کہ یار اے تا سارے مکے وچوں نکلدے جا رہے نے، کسے دا رخ مدینے والے پاسے ہو گیا ہے، کوئی شام والے پاسے جا رہا ہے، کوئی ایران والے پاسے جا رہے ہیں، کوئی شام حبشے والی طرف جا رہے ہیں، اے تا سارے دے سارے نکلدے جا رہے ہیں۔ جدوں اے ساڈے ہاتھ پنجے وچوں نکل گئے، دور ہو گئے، تا وت ظلم کے دے اوتے کرساں، وت زیادتیاں کے دے نال کرساں، اس وقت جے زیادتیاں کرنیاں نے، ظلم دا بازار گرم رکھنا وے تے انہاں لوگاں نو قابو
کرو جکڑو پکڑو گرفتار کرو انہاں نو کسے صورت وچ اپنے علاقے چوں باہر قدم نہ رکھن دیو جے ساڈا مذہب قبول کرن تاں وی ایتھے رہن جے قبول نہیں کردے تاں وی ایتھے رہن ساڈے پنجے کولوں دور نہیں ہونا چاہیدا جدوں وی دل کرے انہاں نو پٹھا ٹنگ کے لٹکا دتا تیراں دی بارش برسا کے برچھیاں مار کے تے انہاں دے پیٹاں نو چیر دتا انہاں دے بچیاں نو انہاں دے اکھاں دے سامنے ذبح کر دیتا انہاں دے دند توڑ لے بازو توڑ لے انہاں دے وجود دے بخیے ادھیڑ لیے جدوں وی دل کرے کم کر لیا کرو انہاں نو اس علاقے چوں جان نہ دیو جڑے ویلے انہاں نے جمع جوڑ کیتا کہ یار جڑے لوگ چلے گئے نے انہاں نو وی ون کے واپس موڑ کے لے آؤ ایک وفد مشرکین مکہ دا تیار ہوندا ہے جڑا سیدھا چلیا گیا نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کہ تیرے ملک دے اندر کچھ لوگ چھپے ہوئے نے کچھ لوگ چھپے ہوئے لوگ جڑے اپنا وطن چھوڑ کے آئے نی جائیداداں چھوڑ کے آئے نی بال بچے چھوڑ کے آئے نی یہ سارے لوگ پناہ گزین ہوئے پینی اپنے ملک نو خیر باد کہہ کے آئے ہوئے نی یہ غریب الوطن لوگ تے مسافر لوگ انہاں نو ایویں شریف نہ سمجھی یہ بہت بڑے فتنے نی یہ فساد کردن تے تیرے ملک چ دہشت گردی پھیلا دے سن جڑے ویلے نجاشی بادشاہ دے سامنے انہاں ون کے مطالبہ کیتا ہے تے نال نال انہاں نو آدے بادشاہ سلامت جی جیڑی گل اساں کر رہے ہیں بالکل برحق تے سچی گل نہیں دوے بندے جڑے تیرے ملک چ بیٹھے ہوئے نے ساڈا ملک چھوڑ کے آئے نے انہاں نو ساڈے حوالے کر دے تے انہاں نال گفتگو وی کرنے دی اجازت یہ نہیں جو متا انہوں نے بلا لوے کہ یار تھوڑی انہوں دی بھی گل سن لوا تے انہوں دی سن لوا تے مڑ فیصلہ کرا اے کام کرنا معلوم ہوتا ہے کہ جڑا آدمی بےمان ہوئے نا انہوں بےمانی اپنی وچوں چبھدی رہ ویندی ہے کہ او دوا فریق اگر آ گیا وت میری گل پکنی اس جدو صداقت دا بیان حقانیت دا بیان شرافت دا بیان سیاست دا بیان دیانت امانت دا بیان دیتا اتھے میری جھوٹ ختم میری قسمہ ختم میرے فراڈ ختم دوے فریق نو نیڑے ہی نہ لگن دیو تے اپنا کام پہلے کرا لو اے فراڈی بندے دی سب تو بڑی علامت ہوندی ہے جعفر طیار دے متعلق اور اس وفد دے متعلق نجاشی بادشاہ نو آکھدن مطالبہ تا ہے ساڈا انہاں نو واپسی لے آن دا کہ اپنے ملک چوں نکال دے اور حوالے ہی ساڈے کر اسی آپ اپنی نگرانی دے اندر گرفتار کر کے انہوں نے واپس لے جاواں اللہ دا نام ہی نجاشی بادشاہ انہوں نے کدے اپنے کول بلاویں تے نال جڑے چمچے گئے ہیں نا وزیر سفارشی مشرکاں دے انہاں کہ بادشاہ سلامت گل تے اچھی پہ کر دے وہ تحفے لئی بیٹھے ہیں وہ کہ لئی بیٹھے ہیں پہلے وہ تھوڑی جی لالا تو نال لے گیا نا وزیراں دے منہ وچ ہڈی پائی ہے نا تے وہ بھی انجے چوں چوں کرنا شروع کر دیتا ہے جی وہ مشرک پہ کر دیا ہاں جی بادشاہ سلامت گل انجے ٹھیک ہے وہ بڑے فسادی لوگ ہیں تے بڑے خراب قسم دے لوگ ہیں انہاں دے عقائد و نظریات ہی ٹھیک نہیں خیالات ہی ٹھیک نہیں حالات ہی ٹھیک نہیں لہذا انج کرو چپ کر کے حکم نامہ جاری کر کے لکھو کہ انہاں نو کڈو ملک چوں تے سیدھا مکے دے اندر واپس بھیجو ساڈے ملک چ رہ سکدے نجاشی بادشاہ نو وچوں خیال آیا کہ یار انہاں نو ہو کی گیا اے مینوں بار بار آدن کہ انہاں نو بلاونا انہاں نال گل بات تے گفتگو تے مکالمہ نہیں کرنا معلوم ہوندا ہے کہ وچوں دال وچ کوئی کالا ضرور ہے یار میں اپنے ملک دے اندر آئے ہوئے غریباں نال تے مسافراں نال اگر انج زیادتی کر سٹاں تے قیامت والے دہاڑے آخر میں بھی تا پیش اج دنیا تے اگر چند مرلیاں دا میں بادشاہ واں تے کل ساری کائنات دا بادشاہ او بھی تو ہونا ہے نا جس اعلان کرنا ہے لمن الملک اليوم کون ہے آج بادشاہ کون ہے حکم جاری کرنے والا کون ہے ساری کائنات کے اوپر حکم نامہ لکھنے والا کون ہے ساری کائنات کے نظام کو ایک منٹ کے اندر الٹ پلٹ کر کے تبدیل کرنے والا لمن الملک اليوم آج بتاؤ تو صحیح اور وقت کے ڈکٹیٹروں وقت کے ظالموں وقت کے بادشاہوں وزیروں مشیروں سر اوپر کر کے جواب تو دو مجھے کون ہے سب کانپتے ہوئے ہوں گے لرزہ بر اندام ہوں گے کوئی آدمی جواب نہیں دے گا اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار آج میں اکیلا ہی ہوں جو ساری کائنات کا تصرف کر رہا ہوں آج میرے سامنے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو دم مار کے بولنے کی ہمت رکھتا ہو اللہ کریم فرماتے ہیں
اس دیہڑے وچ پھر کسے ہور دی چلنی. نجاشی بادشاہ نو شک پہ گئے کہ یار میرے کولو ظلم کراونا چاہندے نے. میرے کولو عقل والا بندہ تا سوچ لیندا ہے کہ دوے فریق نو آخر بلاندے کیوں نہیں. وچوں چور کیڑا انہاں دے دل دے اندر. نجاشی بادشاہ غصے دے اندر آ گیا ہے. آدھے جلدی کرو پیچھے ہٹ ونجو تے نس ونجو. میں جب تک انہاں نو نہ بلاواں اس ٹائم تک میں فیصلہ. اللہ کنج انہاں دی امداد کر رہے. جعفر تیار نو پتہ بھی کوئی نہیں، حالت دی خبر بھی کوئی نہیں. اللہ کریم وچوں وچوں امداداں پیا کر دے، او دے نال نصرت مدد تے تعاون پیا کر دے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ تے مطمئن. جڑے ویلے نجاشی بادشاہ نے وفد نو ناکام کر کے واپس لوٹا دیتا ہے تے وفد والے آ کے گھر بیٹھے وتی انہاں نو چین نہیں آیا کہ جڑی گل تو ڈر دے ہسے گل اوہ پہ بندی ہے. نجاشی بادشاہ تا انہاں نو بلا لے سی. جے انہاں نو بلا لیا لوگو او ایو جے سچے لوگ ان جو انہاں دیا سچائیاں کدے چھپ دیا کوئی نہیں. اس واسطے ہن کوئی دعا دا لڑو، کوئی دعا میٹنگ کرو تے سازش بناؤ جڑی اس تو بھی کوئی ود کے سازش ہوئے. رات نو سر جوڑ کے میٹنگ کیتی نے. میٹنگ دے اندر فیصلہ یہ کیتا ہے جو نجاشی بادشاہ چونکہ عیسائی ہے، چونکہ کون ہے؟ مسلمان تا کوئی نہیں، مسلمان اساں بھی کوئی نہیں تے اے بھی کوئی نہیں. اساں بتاں دی پوجا کرن والے ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام دی پوجا پاٹ کرن والا ہے. تے اے جڑے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے اے نہ عیسیٰ نو خدا مندن تے نہ ساڈیاں مزاراں تے درباراں تے پیراں تے لاہراں فقیراں نو مندے نے. اے بھی اونج ان حال تو واقف کوئی نہیں. اس وقت ساڈے خداواں نو بھی نہیں مندے، عیسائیاں دے خدا نو بھی نہیں مندے. انہاں دا کوئی نواں مذہب تے دین بنیا ہوا ہے. اس وقت ہن اے گل چلاؤ نجاشی بادشاہ دے دربار وچ صبح سویرے انہاں دے جاون تو پہلے اساں حاضر ہو ونجاں. ون کے تو اس نو آکھے نجاشی جڑے لوگ تیرے ملک دے اندر پناہ گزین ہوئے پہن تیرے ملک دے اندر راندے پہن او لوگ تا عیسیٰ علیہ السلام دے گستاخ. عیسیٰ علیہ السلام دے کیویں معلوم ہوتا کہ مشرک الہور وس نہ چلے نا تے آخری دا کے لڑسی جو دے خلاف آواز اٹھو جو کون ہے؟ اے جی گستاخ ہے. اے رسول پاک دا ادب پیران دا تا بالکل نہ ہی نہیں لیندا، اتنی منکر ہو گیا. لہذا مشرکین مکہ نے اے سازش بنائی کہ اے جڑے وہابی تیرے علاقے وڑے ہوئے نا مکے والے اے جڑے عیسیٰ علیہ السلام دا تصروں نہ ہی نہیں لینا چاہتے، بالکل گستاخ ہی نہیں. تے نجاشی بادشاہ چونکہ عیسائی ہے جس ٹائم انہوں پتہ لگا ہائے 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 یہ تو میرے مذہب دے بھی دشمن ہیں، میرے خدا عیسیٰ نو بھی نہیں مندے، لہذا انہاں دے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. دوے دیانے پیش ہوئے ہیں. نجاشی بادشاہ سلامت غلام حاضر آ گئے. آکے ہاں جی کے گل نے؟ آکے جی کل جنہ بندیاں دے بارے سا گل کیتی ہے کل پوری تفصیل نال گل نہیں ہو سکی، ایک گل ساڈے کولوں رہ گئی ہے. اس واسطے دوے دن مڑ حاضر ہو گئے تے گل دسن واسطے آئے ہیں. نجاشی بادشاہ دے کے گل دسنے واسطے آئے ہو؟ آکھے جی جڑے بندے تیرے ملک وچ پناہ گزین نو تا عیسیٰ علیہ السلام تے مائی مریم دے گستاخ لوگ انہاں نو نہیں مندے، انہاں دے متعلق بے ادبی کردے ہوندے نے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی تے ساتھی چچا زاد بھائی جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ دو پیغام چلیا گیا ہے کہ آؤ تانوں بلاندا پیا کون؟ نجاشی بادشاہ کیا ہے جو میرے مذہب دے دشمن عیسیٰ علیہ السلام دے گستاخ وقت انہاں دی خیر کوئی نہیں اور بلاسا بھی ضرور. انہاں آکھے اس چیز تو تا پہلے ہی ڈردے پہ جو بلاونا تو پھر آدھے انہوں نے آکھے نا میں آخر وقت دا بادشاہ میں ظلم تے زیادتی نہیں کرنا چاہتا. چلو اگر مجرم تے انہوں نے سزا دینی چاہیے، بلاونا چاہیے، انہوں دی گل تا سننی چاہیے. مشرکین مکہ دے اندر سر جوڑ کے بیٹھے جڑے ویلے حکم نامہ پہنچائے کس کو
حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول کہ تانوں اج بادشاہ پیا بلاندا ہے. صحابہ کرام پریشان ہون لگن کہ حضرت جعفر جی او تا ساڈے مذہب دا دشمن بادشاہ وے. جے ساڈے کولوں پوچھ بیٹھا جے تہاڈا مذہب کیویں تے اساں تا ایک دی پوجا کردے ہیں. وت کے اسی معاملہ تا بڑا خراب ہو گیا ہے, حالات تا بڑے گڑبڑ ہو گئے. حضرت جعفر کہندے سچائی چھپ نہیں سکتی, سچائی حقیقت چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. او میرے یارو, اگر عیسائی بادشاہ ہے چلو مذہب نہیں ملتا, آخر انسان تا ضرور ہے, جی میں اسا انسان ہے وہ بھی تا انسان ہے. آخر گل کرن دے اندر تا کوئی حرج کوئی نہیں, وہ سوال کر سی اسا انہوں سوال دا جواب دے دے سا, باقی وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. ساڈے رب دے کول جڑی فیصلے لکھے ہوئے تقدیراں دے اندر او مڑدے نہیں ہوندے, واپس نہیں لوٹدے ہوندے. گھبرانے دی لوڑ کوئی نہیں, چلن واسطے تیار ہے, جانے واسطے تیار ہے. جعفر تیار چل پینے, صحابہ کرام نو نال لے کے ٹر پینے. تے جڑے ویلے نجاشی بادشاہ دے دربار وچ گئے, سیدھا تیر دربار وچ پہنچ گئے, کوئی سجدہ نہیں کیتا. تے نجاشی بادشاہ دا دربار لگا ہویا تا جیڑا بھی آویا تا پہلے سجدہ کردا ہوندا ہی. جڑے ویلے مسلمان دربار وچ حاضر ہوندے نے انہاں سجدہ نہیں کیتا, ایویں ہی کھلو گئے سیدھے ونج کے. انہاں نوں مڑ موقع مل گیا, او جڑے بیٹھے ہیں او خنزیر جڑے مشرک بیٹھے, خنزیر تو بھی زیادہ پلیت تے نجس جڑے بیٹھے ہوئے انہاں آکھیا ویکھیا بادشاہ سا تانوں آدیا سے جو انہاں دا کوئی نواں مذہب ہے نواں دین ہے, ویکھو ایویں آکڑ تاکڑ کے آئے نے, تینوں سجدہ بھی نہیں کیتا, تیرے اگے جھکے بھی کوئی نہیں. نجاشی بادشاہ نو نہ گرم کرن دی کوشش کیتی ہے, بھڑکانے دی کوشش کیتی ہے. اگا نجاشی بادشاہ نے انہاں کولوں سوال کر دیتا ہے کہ باقی گلاں بعد وچ ہونیاں, پہلے اے تا مینوں دسو کہ تساں مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا. انہاں کہ سجدہ اس واسطے نہیں کیتا, اسجدوا للہ فاسجدوا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ساڈے رب دا حکم ہے کہ سجدہ اس نو کرو جدی عبادت کر دیو, جس دی عبادت کر دیو, جڑا حاجت روا تے مشکل کشا ہوندا ہے. سجدہ صرف ایک رب نو اساں کرن دے عادی ہے, اساں ہر جائی نہیں, اساں ہر جا تے سجدے کرن والے نہیں, اساں یک جائی ہیں, ایک جگہ تے ایک دروازے تو منگن والے ہیں. در در تے بھیک منگن والے کوئی نہیں, در در دیاں ٹھوکراں کھاون والے اساں کوئی نہیں. تینوں غلط فہمی لگی ہونی ہے, اساں تا ایک دے پجاری ہیں, ہکے دے منگتے ہیں, ہکے دے سوالی ہیں. اس وقت او سانو دیون والے تے اسی سارے او دے کولوں منگن والے ہیں. اچھا بادشاہ نے کہ چلو اس گل نو چھڈو, اے دسو عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی ہے, کلمت اللہ بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بندہ عبد اللہ بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام نیک بندہ ہے, اچھا بندہ ہے, اللہ دا کلیم بندہ ہے, اللہ دا حبیب تے خلیل بندہ ہے. او دے اندر سانو کسے قسم دا کوئی اختلاف نہیں. او دی ماں مریم صدیقہ بھی ہے, اللہ دی ولیہ بھی ہے, بہت بڑی بزرگ انسان بھی ہے, اسا او دی کرامت بھی مندے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے بھی مندے ہیں, انہاں دی نبوت رسالت نو بھی مندے ہیں. جڑے ویلے نجاشی بادشاہ دے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق سوال ہوئے نے, انہاں صحیح طریقے دے نال جواب دیتے ہیں, سائنٹیفک جواب دیتے نے, بالکل اولنی ون طریقے دے نال جواب دیتے نے. نجاشی بادشاہ نے زمین تو ایک کخ تے تنکا اٹھایا ہے, انہاں مشرکاں دے سامنے اٹھا کے آدا ہے, او مشرکین مکہ, او میرے درباریوں سن لو, جڑا نظریہ مسلماناں نے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے دسے, مینوں اللہ دی قسم ایک تنکے دے برابر ہی نہ فرق نہیں کیتا,
ایک تنکے دے برابر نہ شان نو گھٹایا تے نہ شان نو بڑھایا. اس واسطے میں انہاں دی گل من گیا. عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جڑا گستاخی دا الزام لایا جھوٹے لانتیو غلط بیانی مت کرو. جھوٹے نو سزاوت موقع تے ملدی ہوندی ہے. یہ اللہ دا قانون ہے. اللہ اس لانتی نو اتھے ہی ذلیل کردا ہوندا ہے. نجاشی بادشاہ نے اتھے انہاں نو ٹوک دتا ہے گل مکا دتی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نو آدن جڑا کلام تسا پڑھ کے آئے ہو جس کلام نے تانوں یہ سبق سکھایا ہے کہ اللہ دے بغیر سجدہ کسے نو نہیں کرنا, اللہ تو بغیر کسے دی عبادت نہیں کرنی, نظر و نیاز نہیں دینی, سور و پکار نہیں کرنی, اس کلام دا کوئی حصہ تینوں یاد بھی ہے کہ کوئی نہ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہووے محمد دا صحابی تے قرآن نہ آندا ہووے گل ڈھکدی نہیں. اے گل ڈھکدی کوئی نہیں, سجدی کوئی نہیں, چونکہ محمد دا یار ہوندا ہی ہوئے جڑا محمد دے قرآن دا یار ہوئے. حضرت جعفر تب بسم اللہ پڑھ کے تے شروع ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشیا. حضرت جعفر نے سورت مریم دی تلاوت کی تھی. تلاوت جوڑ کے بڑھا کے کی تھی. اسے سورت دی تلاوت کی تھی سی جیڑی سورت دے متعلق الزام پہ لگدا ہے جو میں مریم نو نہیں مندے, عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا رسول نہیں مندے. عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق بھی گل ہو گئی, میں مریم دے متعلق بھی گل ہو گئی. جس ٹائم آیت تلاوت کی تھی سورت دا کچھ حصہ پڑھیا ہے, تھوڑی دیر بعد ویکھے تے نجاشی اپنی داڑیاں سنال تر کر کے بیٹھا ہوا ہے. سارے جڑے دربار وچ بیٹھے ہوئے نے جڑے ویلے انہاں ویکھیا نجاشی بھی روندا پیا ہے, سارے درباری بھی رونا شروع کر دتے نے. نجاشی بادشاہ دی داڑھی آنسو دے نال تر ہو گئی ہے. انہاں نو آدا اللہ دا نام ہے, میرے ملک چوں نہ باہر نہیں وجنا, ایتھے ہی ٹکے رہو, میرے ملک چ باہر قدم نہیں رکھنا تواڈے ران دے نال, متا میرے اوتے بھی اللہ کریم دے طرف رحمتاں دا نزول ہو ونجے. اس واسطے چنگے لوگ ہو میرے جوار تے ہمساگیری نو چھوڑنا. چنگے ہمسایاں نو کوئی کڈدا ہے اپنے گھروں؟ اپنے علاقے چ وہی کڈ سی جڑا آپ ہی مندا ہو سی تے او چنگے نو پسند نہیں کردا. چنگا چنگے نو پسند کردا ہوندا ہے نا, تے جڑا آپ مندا ہوے تے کوئی نیک ہمسایا نال آ کے بہ رہے وہ آدھا کہ میرے گھر تا رات دن ہونی بدماشی تے اے سودا سیدھا سادہ صوفی صافی شریف حریف بندہ ہے. اس واسطے ایدے نال میرا جوڑ بندا انج میں ہمسایا بٹھاواں جی میں کنجرا ہمسایا ہی میرا
پڑھ کنجر ہوے تا مزہ سی. اس واسطے ہمسائے نو کنجر کنجر چنگے لگتے ہوندے نے, شریفاں نو شریف چنگے لگتے ہوندے نے. اس واسطے نجاشی بادشاہ آکھدا ہے اللہ دا نام منی جعفر تیار آ, میرا ملک چھوڑ کے نہ ونجی, مینوں تیرے نال اتنا پیار ہو گیا ہے کہ تو قرآن پڑھتا رہے, میں نجاشی تیری زبان وچ سندا رہواں. حضرت جعفر نو واپس موڑ دیتا ہے تے انہاں مشرکاں نو آدا اٹھو لانتیو, اٹھو متا تہاڈی کنڈی وچ دو چار مارا, نکل ونجو واپس. او جڑے وزیر ہڈیاں منہ پا کے چوں چوں پہ کر دین, آکھے جلدی کرو ہدیے انہاں دے واپس کرو, تحفے انہاں دے واپس کرو. او لالچیو تمے تے لالچ دے اندر آ کے غلط بیانی پہ کر دے آویں, انہاں تے ظلم پہ کران دے آویں. او جعفر تیار جڑے ویلے حبشے دے وچوں کامیاب ہو کے تے واپس مدینے دے اندر نبی کریم دی خدمت دے اندر آیا ہے. اجے 2 سال پورے نہیں گزرے, اللہ دے پاک رسول نے حضرت جعفر نو آکھیا تیاری کر ہور پاسے جان دی, تیاری کر. جڑے ویلے گل کیتی 33 سال عمر جعفر تیار دیے تے 20 سال عمر او دی بیوی دیے. جعفر بھی حسینہ دا سردار ہے, بیوی بھی حسینہ دی سردار ہے. تے اللہ کریم نے لال تے ہیرے تے جوہر تے موتی بھی دتے ہوئے نے. اون بھی جعفر دا بیٹا ہے, عبداللہ بھی جعفر دا بیٹا ہے, محمد بھی جعفر دا بیٹا ہے. اے 3 بیٹیاں دا باپ جعفر تیار, او دی گھر والی اسماء بنت امیس 20 سال دی کڑیل جوان ہے, 33 سال دی چڑھدی تے لسکدی تے چمکدی جوانی دا مالک ہے. نبی کریم دی خدمت دے اندر آیا ہے, اجے تھوڑی نویں نویں ہجرت تو واپس آیا ہے, پورا اطمینان نال وقت ہی نہیں گزاریا. اللہ دے نبی فرماندے ونج و جعفر, اردن دے اندر جنگ لگی ہوئی ہے, اوتھے ون کے شریک ہو. جعفر اجنیاں دا یا رسول اللہ, اجے حبشے وچوں آیا ہویا اتنی عرصہ تک کو نہیں گزریا, اجے شادی بھی کیتی ہوئی ہے, اے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی میرے کول ہیں, میری بیوی بھی کلی ہوندی ہے, میرا گھر بھی کلا ہوندا ہے. نا نا محمد دا اشارہ ہوے تے جعفر دا اودے تے گزارا ہوے. جعفر تیاری کر کے جڑے ویلے اس جنگ وچ شریک ہوئے, محمد کریم اس ٹائم مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوئے. کتنے بیٹھے ہوئے؟ مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے. حضرت جعفر تیار بن کے دونوں ہتھاں دے اندر تلوار لے کے دونوں ہتھاں دے نال لڑدا پیا ہے. حضرت جعفر دے 2 بازو کٹے گئے, 2 بازو جنگ وچ کٹے گئے نے, 2 بازو کٹیے نے. تھوڑی دیر تو بعد ظالم نے دوسرا حملہ کیتا ہے تے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے نے. جڑے ویلے جعفر شہید پیا ہوندا ہے, او دی شہادت اتنی بڑی مظلومیت والی ہے کہ اللہ کریم نے سارے پردے وچوں ہٹا کے محمد پاک نو مسجد نبوی چوں سارا منظر دکھایا. سارا منظر مسجد نبوی چ محمد کریم تک دے پے جو میرے جعفر نو تلواراں پہ لگ دیاں نے, زمین تے گریا تے شہید ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے ویلے ویکھیا جو میرا بھائی جعفر شہید ہو گیا, جلدی جلدی مسجد نبوی چ اٹھ دے نے, سیدھا چلے گئے حضرت اسماء جعفر دی گھر والی دے کول. جڑے ویلے جعفر دے گھر وچ پہنچے نے, حضرت اسماء کہندی ہے میں 3 اپنے بیٹیاں نو غسل کرا کے نوا کے دھلا کے کپڑے پوا کے منجی تے بٹھایا ہے, انہاں واسطے آٹا بھی گوندنیاں کہ روٹی پکا دے, انہاں نو بھوک لگی ہوئی ہے. اتنی دیر دے اندر ویکھدیاں جا محمد کون آ گیا ہے؟ یتیماں دا والی آ گیا ہے, یتیماں دے سر دے اوتے ہاتھ رکھن والا محمد کریم آ گیا ہے. جڑے ویلے کول آ کے پہنچدے نے حضرت اسماء دیے, اس ٹائم میں محمد دا چہرہ ویکھیا ہے تے بڑا غمگین چہرہ, بڑا پریشان حال چہرہ ہے. صدمے تے دکھ نال جویں بندے دا چہرہ دکھیا ہوندا ہے, چہرے دے حالات تے آثار نظر آندے نے. پئی اسماء دیے مینوں اللہ دی قسم ہے غمگین تا چہرہ ویکھیا ہے, پر پوچھن دی میرے کولوں جرأت ہمت کو نہیں ہوئی. اللہ دے پاک رسول آ کے خاموشی دے نال بیٹھ گئے نے. تھوڑی دیر تو بعد آدھے نے او اسماء
ون اپنے او جڑے جعفر دے بیٹے چھوٹے چھوٹے انہاں نو لے آ کتھے بیٹھے ہوئے حضرت اسماء کہندی ہے پہلے میرے دل شک گئی جڑے ویلے بچیاں دا نام لیا نے تھوڑا جہا مزید میرا شک اضافے دے اندر ہو گئی ہے تھوڑی دیر تو بعد آؤن عبداللہ تے محمد نو انگلیاں نال ملا کے حضرت نبی کریم دے سامنے بٹھایا ہے اللہ دے پاک رسول دے سامنے جڑے ویلے آؤن آیا ہے عبداللہ آیا ہے محمد آیا ہے محمد دی آنسو جھڑی لگ گئی ہے آنسو دی برسات شروع ہو گئی ہے محمد پاک نے تریاں بیٹیاں نو انہاں چھوٹیاں معصوم بچیاں نو اپنے سینے دے نال لایا تے رونا بند نہیں ہویا نبی کریم آپ بھی روندے پین معصوم بچیاں نو سینے نال لا کے حضرت اسماء دی اس ٹائم میں پوچھ کیتا ہے اس ٹائم میں کیا کیتا ہے اس ٹائم میں پوچھ کیتا ہے یا رسول اللہ میرے جعفر دا کے حال ہے نبی کریم فرمانے اسماء اجیب ربنا اسا اپنے رب دا بلاوا قبول چا کیتا ہے تیرے جعفر خاوند رو اللہ قبول کر کیتا ہے اوکے ہو گیا ہے شہید ہو گئے تے اللہ قبول کر گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں معصوم یتیماں نو سینے دے نال لا کے تسلی دلاسا دے کے آدن میرے پترو گھبراؤ نہیں جے تیرا ابا جعفر فوت ہو گیا شہید ہو گیا تے تواڈے ہاتھ دے اوتے محمد دا ہاتھ ہمیشہ رہنا ہے انہاں نو تسلی دتی ہے اللہ دے پاک رسول نو یتیماں نال پیار بہت ڈاڈا پیار ہے حتیٰ کہ ایک موقع دے ہوتے جدو نوی نوی عید فرض ہوئی ہے اللہ دے طرفوں عید پڑھن دا حکم آیا ہے روزے پہلے سال رکھن پورے 3 روزے روزے ختم ہوئے تے عید الفطر پڑھن دا دور آ گیا ہے اللہ کریم نے حکم دیتا ہے میرے پیغمبر عید الفطر جا کے پڑھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر دی نماز پڑھن واسطے اپنے گھر وچوں جڑے ویلے نکل دے پین تھوڑا جہا دور گھروں نکل کے اپنی انگلی دے نال 2 شہزادیاں نو وی نال ملا لیا نے حسنین کریمین حضرت حسین نو ایک کندھے تے بٹھایا ہے حضرت حسن نو دوے کندھے تے بٹھایا ہے انہاں نو نال لے کے صحابہ کرام دا قافلہ پیچھے جا رہے ہیں اللہ دے پاک رسول عید نماز پڑھاون واسطے ٹر دے جا رہے ہیں چل دے جا رہے ہیں جڑے ویلے اپنے گھر تو تھوڑا جہا دور نکلے نے عیدگاہ دے قریب پہنچے تے چند بچے ویکھے نے جڑے عیدگاہ تو باہر کھیل دے کود دے ہنستے تے کھیڈ دے ہوئے نظر پہ آندے نے کھیل تماشے دے اندر مست و شغف نظر پہ آندے نے اللہ دے پاک رسول نے انہاں بچیاں والے پاسے نظر ماری جو چند بچے کھیل دے کول دے نظر پہ آندے نے ہسدے پھر دے نظر پہ آندے نے ایک بچے نو ویکھیا ہے جو کونے اتے بیٹھا ہوا ہے اور سر اپنا 2 گوڑیاں دے وچ دے کے سر جھولی چ پا کے زارو قطار روندا پیا ہے باقی سارے دے سارے کھیل دے پے نے کودنے پے نے سارا نظام چلدا پیا ہے اللہ دے پاک رسول نے اس روندے ہوئے بچے نو ویکھ کے برداشت نہیں کیتا حسن تے حسین نو کندھیوں تے چا کے تے اس بچے دے کول پہنچ گئے کول ون کے دل نے میں تو دکی یا سبی میرا بیٹا آج تو کیوں پیا رونا ہے اج ساری دنیا دے بچے کھیل دے پے نے ہسدے پے نے دوڑ دے پے نے اج تو روندا ہویا نظر پہ آندا ہے تیرے بال بکھرے ہوئے نظر پہ آندے نے تیرے کپڑے مینوں میلے کچیلے نظر پہ آندے نے اج تیرے چہرے وچوں آسودگی نظر نہیں پہ آندی صدمے دے آثار نظر پہ آندے نے لے میں تو بکی دسے اج کیوں پیا روندا ہے معصوم بچے نو جڑے ویلے اللہ دے نبی نے پوچھا ہے ایک واری پوچھا جواب نہیں آیا 2 واری پوچھا صدمے دی وجہ نال جواب نہیں دیتا 3 واری نبی کریم نے رحمت والا ہاتھ اس بچے دے سر دے اوتے رکھ کے پوچھ دین او میرا بچہ کیوں پیا روندا ہے وجہ تا دسیا بچہ دا جڑے ویلے میرے اوتے نبوت دا ہاتھ آیا میرے دل دماغ دے بندھن ٹوٹ گئے نے میں زارو قطار چیخو پکار نال رونا شروع کر دیتا ہے نبی کریم پوچھ دے نے دس تا صحیح کہ صدمہ لگ گئی آکے یا رسول اللہ ویکھ دے پایا میرے وال پرا گندا نے
منہ میرا دھوتا آیا نظر نہیں پہ آندا، کپڑے میرے اجلے تے صاف نظر نہیں پہ آندے۔ آکے کیوں کس وجہ تو تیرا حال بنیا ہوا ہے؟ آکے یا رسول اللہ اج میں سارے اپنے علاقے وچ نظر پیا ماردا، مینوں چمن بھی نظر آندے، باغ بھی نظر آندے، رحمتاں بھی نظر آندیاں، برکتاں بھی نظر آندیاں، عیداں بھی نظر آندے، خوشیاں بھی نظر آندیاں، پر یا رسول اللہ اج مینوں ابا نظر نہیں آندا، مینوں کندھیاں تے اٹھاون والا، اج مینوں ماں نظر نہیں آندی جڑی میری سنبھال کرن والی، جیری مینوں کپڑے دھو کے پواون والی، میری اکھاں وچ سرما لاون والی، میرے سر دے اندر کنگا کرن والی ماں مینوں نظر نہیں آندی۔ یا رسول اللہ میں یتیم ہاں، میں کون ہاں؟ میں یتیم ہاں، یتیمی دے عالم دی وجہ دے اندر اج میرا پرسان حال کوئی نہیں، یتیمی دے عالم میں ٹائم پاس پہ کردا، کپڑے بھی نویں پواون والا کوئی نہیں، مینوں عید پڑھاون واسطے عیدگاہ لے جاون والا بھی کوئی نہیں، اج اپنے ماں پیو نو یاد کر کے انہاں دی یاد مینوں ستاندی پئی ہے، تا پیا روندا تے حال بنیا ہوا ہے۔ اللہ دے پاک رسول نے اس ٹائم اس بچے نو اپنی انگلی نال ملایا ہے، حسن تے حسین نو آدن کندھے تو تلے آ جاؤ، شہزادیاں نو کندھے تو تلے اتار دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے نو نال لے کے تے ٹر پین، صحابہ دے یا رسول اللہ عید پڑھاون دا ٹائم پہ ہوندا ہے، لوگ انتظار پہ کر دین، تسی کدے مڑے ویندے ہو؟ اللہ دے پاک رسول دے نام میرے یارو، میں محمد دی عید اس ٹائم تک نہیں ہونی جب تک یتیم نو خوش نہ ویکھاں، جب تک بے سہارا دے اتنے ہاتھ نہ رکھا اس ٹائم تک میں محمد دی عید تا ساڈی عید تا ہو ویندی ہے نا، اساں اپنے گھر وچ خوش ہیں، سانو کہ لگے کسے نال؟ انہاں کول جا کے پوچھو جڑے رات نو ستن ابا ابا کر کے اما اما کر کے صبح اٹھن ابا ہی نظر نہیں آیا تے اما ہی نظر کوئی نہیں آئی، پلاون والا ہی نظر کوئی نہیں آیا تے کھلاون والا نظر نہیں آیا، سنبھالن والا نظر نہیں آیا۔ اللہ دے پاک رسول واپس جا رہے ہیں، صحابہ نو آدھے انتظار کرو، تھوڑی دیر بعد میں مڑ کے واپس آنا، جلدی جلدی ٹور کے نبی کریم واپس گئے۔ امی عائشہ صدیقہ نو آدھنی عائشہ اے میری عائشہ تو روز رو رو کے اللہ کو منگ دی ہوندی کہ اللہ مینوں بھی اولاد نرینا چا دے ویا، مینوں بھی پتر جا دے ویا، او میری عائشہ تو رو رو کے اللہ کو روزانہ منگ دیے، اللہ نے تیرا انتظام کر دیتا ہے، اے بچہ لے آیا۔ جڑے ویلے یتیم نو کول بٹھایا ہے نبی کریم فرماندے جلدی کر پانی لے آ، تازہ پانی امی عائشہ نے لایا ہے، نبی کریم فرماندے نے پانی دے سر دے اوتے پا، اما عائشہ فرماندیاں نے میں پانی اتوں پاندی پیاں، نبی کریم رحمت دے ہتھاں نال او دا سر پہ دھوندے۔ یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ پانی پا رہی تے نبی کریم صاف پہ کر دل، غسل پہ کروا دے، نہلاندے پین، جڑے ویلے غسل کروا لیا ہے اللہ دے پاک رسول آدھے عائشہ میری فاطمہ نو بلا کے لے آؤ، فاطمہ نو بلایا گیا ہے، نبی کریم فرماندے او جڑا حسن شہزادے دا جوڑا نواں پیٹی دے اندر بند پیائی فاطمہ کڈ کے لے آ، اج جوڑا شہزادہ نہ پاوے، اج جوڑا میں محمد دے سامنے یتیم دے وجود تے نظر آوے۔ حضرت فاطمہ نے جوڑا لے کے آندا ہے، نبی کریم نے نواں جوڑا لوایا ہے، اپنے ہاتھاں نال سرما چپوایا ہے، تیل چلایا تے کنگھی چا کیتی ہے، صاف ستھرا کرنے تو بعد امی عائشہ نو آدن ونج میرے کمرے دے اندر او دودھ دا پیالہ پیائی، او دے اندر رات میں کھجوراں سیڑ کے رکھی ہوئے اپنے کھاون واسطے کہ عید پڑھ کے اساں کھجوراں کھاسا، ونج جلدی کرو پیالہ لے کے آ، دودھ بھی اس بچے نو پلا تے کھجوراں بھی اس یتیم نو کھلا، میں محمد نہیں کھاندا۔ امی عائشہ فرماندی ہے میں جلدی جلدی دودھ لے کے آئی ہاں، اللہ دے نبی نے دودھ پلایا تے کھجوراں کھوا دیتی نے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے نو آدن او یتیما اے دسیا جڑے ویلے پچھلا سال عید آیا اس ٹائم تیرا ابا زندہ ہے کہ کوئی نہ؟ آکے یا رسول اللہ زندہ ہی، اللہ دے پاک رسول دن او تینو عیدگاہ وچ کنج لے کے گیا سی؟ آکے یا رسول اللہ او تا مینوں پیار دی وجہ نال اپنے کندھے بچھا کے مینوں لے گیا ہے، آپ پیدل ٹردا رہیا تے مینوں کندھیاں تے سوار کیتی رکھیا سی، نبی کریم فرماندے گھبرا نہ، اج میں محمد بھی تیرے ابے والا کام کرسو، اپنے کندھیاں دے اوتے بٹھا کے یتیم نو لئی جا رہے نے۔ صحابہ کرام حیران پے ہوندے کہ اللہ دے پاک رسول نو کتنا بڑا یتیم دا احساس پیا ہوندا ہے۔ اس وقت تا نبی کریم فرماندے او میرے امت
امتیو کسے یتیم دے سامنے اپنے بچے نال پیار نہ کیتا کرو. کسے یتیم بچے دے سامنے اپنی اولاد نو چھاتی نال کدے بھی نہ لاویں، اپنی اولاد نو کدے بھی بوسا نہ دیویں. اللہ بے نیاز ہے جو اللہ نو جوش آ ونجے تیرا جنازہ اٹھوا دے وے، تیرے پتراں نو گلیاں تے در در دے اوتے پھروا کے تے منگتا بنا دے وے، او دے اگے کوئی دیر کوئی نہیں. اس واسطے یتیم دے دل وچوں آہ نہ سنی کر، دعا سنی کر. یتیم دے سامنے اپنے بچے نو کدے بھی پیار نہ کری. یتیم سامنے آوے، یتیم دے سر تے پہلے ہاتھ پھیری، بعد وچ اپنے بچے نو پیار کری. اللہ دے پاک رسول نے یتیم نو اپنے کندھے دے اوتے بٹھا کے اسے جگہ دے اوتے پہنچن جتھے بچے بیٹھے ہوئے، جتھے بچے اسی طرح کھیلنے پر انہوں نے کوئی پتہ نہیں. اللہ دے پاک رسول نے اسے یتیم نو اتھے اتار کے آدھے نو بچہ ہن مینوں دس یا بشر، او دا نام بشرائی، او بشرا دسیا اما ترضا ان اکون ابوکا و امکا عائشہ، اے دسیا اس گل تے تو راضی ہوندا ہے کہ کوئی نہ کہ میں محمد تیرا باپ بن ونجا تے عائشہ تیری ماں بن ونجی. بچہ دا یا رسول اللہ اس تو وڈی میری خوش نصیبی اور کوئی نہیں، ماں قبول ہے. نبی کریم نے بچیاں دے وچ اس یتیم نو اتار دیتا ہے. آدھے او میرا یتیم بیٹا ہن انہاں دے سامنے انہاں دے وچ مل کے جویں اے ہس دے پین تو وی مینوں ہس کے وکھا، جویں اے کھیل دے پین تو مینوں کھیل کے وکھا، تاکہ میں محمد اپنی اکھاں دے نال یتیم نو ہسدا ہویا ویکھ کے جاواں، کھیڈدا ہویا ویکھ کے جاواں. جڑے ویلے بچیاں دے اندر اونوں ہسا کھڈا لیا تا محمد کریم عیدگاہ وچ ون کے تقریر شروع کیتی تے عید پڑھائی. بچے حیران ہو کے پوچھدے نے او اللہ دا بندہ اس تو پہلے تے تیرے حالت ویکھن والی کوئی نہیں، سر تیرا پرا گندا، وجود تیرا پرا گندا، کپڑے تیرے میلے کچیلے، تے ہن تھوڑی دیر دے اندر کپڑے بھی تیرے صاف آ گئے نے، حالت ہی تیری یکدم تبدیل ہو گئی ہے. آخر ایک کی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی صفائی ستھرائی کیتی ہے. بچے تعجب دے نال پوچھدے نے ایک ہو گیا. آخے او لڑکو مینو مبارک چا دیو، مینو مبارکباد دے دیو. آکے کیڑی چیز دی مبارک دیوا؟ آکے ہن تو ادھا گھنٹہ پہلے میں یتیم آمی، ہن ادھے گھنٹے تو بعد ہن میرا ابا اوے جڑا ساری کائنات دا سردار بن کے آیا ہے. اج تو بعد میرا ابا محمد ہے، میری ماں عائشہ ہے، اس واسطے میں یتیم نہیں رہا. ہن محمد دا ہاتھ میرے سر دے اوتے آ گیا ہے. اللہ دے پاک رسول جڑے ویلے اپنے ابا ہون دے اعلان کیتا ہے، عائشہ دا ماں ہون دے اعلان کیتا ہے، معصوم بچیاں نے جڑے ویلے گل سنی ہے او آدن کاش سارے رونا شروع کر دیندے، بچے سارے چیخدے چلاندے پین، آدن او بد قسمتی اج ساڈا ابا مر گیا ہویا، ساڈی ماں مر گئی ہویا، تاکہ یہ نبوت والے ہاتھ ساڈے سر دے اوتے وی آوے نا. اج ساڈا ابا وی محمد بن ونجیا، ساڈی ماں وی عائشہ بن ونجیا، تا کتنی بڑا مزہ آویا. تو اللہ کریم فرماندے نے علم یجد کا یتیمن فآوا وما نہیں. اسلامی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، شیخ القرآن اسلامی کیسٹ، مرکزی جامعہ مسجد اسامہ بن زید، نزد سرائے کالا پل GT روڈ